नाज़रीन, लेबनान बॉर्डर पर जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में 5 हिजबुल्लाह के फाइटर्स अपनी जान से गए हैं और उसमें एक मशहूर तरीन लेबनानी पार्लियामेंटेरियन का बेटा भी शामिल है, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और हिजबुल्लाह की जानिब से जवाबी खतरनाक हमले किए जा रहे हैं। रॉकेट्स के साथ, मिसाइलों के साथ और दीगर खतरनाक वेपन्स के साथ बहुत ही घातक हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों इसराइली इस वक्त हलाक हो चुके हैं। उनकी मिलिट्री बेसिस को उड़ा के रख दिया गया है। उनकी वॉर फोर्सेस के जो गांव बने हुए थे वो गांव तक उड़ा दिए गए। उनकी स्पाई डिवाइसेस, उनकी कम्युनिकेशन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर उड़ा के रख दिया गया है और बहुत सारे इलाके अब लेबनान बॉर्डर के साथ क्लोज कर दिए हैं इसराइल ने, क्योंकि वहां पर सूरत हाल इस कदर खतरनाक है। ये सारी जो तफसीलात हुई हैं ये पिछले चंद घंटों की डेवलपमेंट है, जिसने सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ मुआहदा चल रहा है कि जंग बंदी की जाए, लेकिन फिर इसराइल का ये बमबारी करना और फिर हिजबुल्लाह का रिस्पॉन्ड करना, सूरत हाल बहुत ही वर्स वहां पर हो चुकी है। और इसी सूरत हाल में ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ इराक में यूएस की बेसिस पर बहुत ही खतरनाक हमले किए गए हैं। एयरपोर्ट से मुल्हिका उनकी बेस पर बहुत बड़ा हमला ड्रोन्स के जरिए किया गया है और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और सबसे पहले जो लेबनान बॉर्डर की सूरत हाल है उससे आपको आगाह करते हैं, जहां पर बिग हैपनिंग हुई है। ये इतनी हैपनिंग है कि इसने पांसा पलट के रख दिया है। इससे पहले 3 दिन पहले जो 3 जर्नलिस्ट शहीद किए गए थे, उसके जवाब में भी आपने देखा था कि हिजबुल्लाह ने बड़ा सख्त रिस्पॉन्ड किया था और अब उनके 5 अपने फाइटर जो हैं वो जान से गए हैं, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस जंग के पहले 3 हफ्तों में हमने देखा कि हिजबुल्लाह के 60 फाइटर्स अपनी जान से गए, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और उनका कोई भी फाइटर अपनी जान से नहीं गया है। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन डबल किए, हमले डबल किए, लेकिन उनका अपना फाइटर कोई भी ना जख्मी हुआ ना ही जान से गया। लेकिन आज अचानक ये बड़ा हमला करके उनके 5 फाइटर्स जो हैं वो जान से गए हैं और इसका हिजबुल्लाह बड़ा सख्त रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो एक एक करके मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं कि कौन से बड़े हमले किए गए हैं और जो टोटल लॉस इस वक्त हो चुका है, जो सैकड़ों इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो बड़ा हमला किया गया है, ये गलीली के मकाम पर साल्वो मिसाइल चलाए गए हैं। सीरीज ऑफ साल्वो मिसाइल जो है वो गलीली पर फायर किए गए। अब ये गलीली जो कि मुतनाज़ा इलाका है, जिसको हिजबुल्लाह लिबरेट करवाने की भी कोशिश कर रही है, और जो लास्ट टाइम इनके डिफेंस मिनिस्टर ने दौरा किया था वो भी गलीली का किया था, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल बहुत इंटेंस है। तो अब यहाँ पर साल्वो मिसाइल, ये इंतहाई खतरनाक मिसाइल होते हैं और शायद ये दूसरी दफ़ा इनकी जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो यहाँ गलीली के मकाम पर फायर किए गए और साथ साथ सबूत भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा सासा कॉलोनी है, यहाँ पर गैदरिंग ऑफ जो सोल्जर्स थी इसराइली, उसको निशाना बनाया गया। फिर इसी तरह बिरकात रिशा का एरिया है, यहां पर हिट किया गया है और डायरेक्टली यहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं। फिर आप ये देखिए कि 50 मिसाइल आइडेंटिफाइड। इसराइली मीडिया खुद कह रहा है कि वहां से हिजबुल्लाह से आने वाले 50 मिसाइल को आइडेंटिफाई किया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया इंटरसेप्ट करते हुए। तो 50 उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि सैकड़ों की तादाद में वहां से मिसाइल आ रहे हैं। इसके अलावा आप इसराइली मीडिया ही का बयान देखिए कि रॉकेट्स फायरिंग इज एक्सपेंडिंग, लेटेस्ट सीरीज ऑफ रॉकेट्स रीचिंग सफेद। कि वो कह रहे हैं कि अभी ये जो लेटेस्ट हमले हुए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ये जंग एक्सपैंड कर रही है और जो रेंज है इस जंग की वो भी एक्सपैंड कर रही है। पहले जो हमले थे वो बॉर्डर के साथ साथ हो रहे थे ज़्यादातर, लेकिन अब हमने देखा है कि ये जो नई सीरीज ऑफ अटैक्स हुए हैं उसमें रेंज बढ़ गई और जो सफ़ेद का इलाके का जिस जिक्र कर रहे हैं ये बॉर्डर से काफ़ी दूर है, आप नक्शे पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, यहाँ पर रॉकेट्स और मिसाइल गिर रहे हैं। तो खुद इसराइली मीडिया तस्लीम कर रहा है कि वहाँ पर सूरत हाल कितनी खतरनाक है और उस जंग की रेंज जो है वो बढ़ चुकी है और हिजबुल्लाह अब जो लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल रहा है और उनके साथ हमले कर रहा है। फिर आप ये देखिए इसराइली मीडिया ही के मुताबिक कि रॉकेट्स और दीगर हमलों की वजह से बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं, बहुत सारे उनके इलाके ऐसे हैं जिनको क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर
بہت خطرہ ہے ان کو، تو پوری طرح سے وہ علاقے جو ہیں کلوز کر دیے گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح الداہرہ کا جو علاقہ ہے یہاں پر بھی گیدرنگ آف سولجرز جو ہیں اسرائیلی ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ زیادہ تر یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے جو ان کا جہاں پر بہت زیادہ فوجی ہوتے ہیں یا ان کا کوئی بلڈنگ ہوتی ہے جس میں بڑے فوجی موجود ہوتے ہیں ان کو یہ نشانہ بناتے ہیں اور ایک ہی حملے میں بہت سارے فوجیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب ہم ٹوٹل لاس کی طرف آتے ہیں کہ ٹوٹل ان کا نقصان کتنا ہو چکا ہے ان کے فوجیوں کے حوالے سے، ان کی ملٹری سائٹس کے حوالے سے۔ یہ آپ دیکھیے کہ 354 سولجرز جو ہیں وہ ان کے مارے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، 354 سولجرز حزب اللہ نے ان کے مارے ہیں، اور اپنے حزب اللہ کے آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ آج والے ملا کر 65 ان کے فائٹرز بنتے ہیں، اور ان کے انہوں نے کتنے مارے ہیں؟ 354۔ اس کے علاوہ جناب ان کا 320 جو ملٹری سائٹس ہیں اس میں بیسز شامل ہیں ان کو اڑا کے رکھ دیا گیا، 320۔ یہ بھی بہت ہی غیر معمولی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ ان کے 170 کیمراز کو اڑایا گیا۔ یہ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کے کیمراز، ان کے کمیونیکیشن، ان کے سپائی ڈیوائسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کو بلائنڈ کیا جا سکے اور ان کو کوئی انفارمیشن نہ ملے۔ تو 170 کیمراز ہیں، 35 انٹیلیجنس کا جو مکمل نظام ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے، 77 کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے، 21 آرمرڈ وہیکلز اور ٹینکس جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 21 جیمنگ سسٹم جو وہاں پر سگنلز وغیرہ جیم کرتے ہیں اس کو تباہ کیا گیا، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایکسپلوسیو ڈیوائسز یا وہ جو بم کا طریقہ ہے وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ سگنل نہیں ہوتے۔ پھر اس کے علاوہ 5 ولیجز ہیں جو ان کی وار فورسز کے انڈر تھے، جو وہاں پر موجود تھی، جو انہوں نے ٹھکانے گاؤں میں بنا رکھے، کیونکہ بارڈر کے ساتھ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر مکمل ایک جنگلات کا ایریا ہے، تو وہاں پر جو گاؤں تھے جہاں پر ان کی وار فورسز موجود تھی وہ 5 گاؤں بھی اڑا دیے گئے ہیں۔ تو یہ ان کو انتہائی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور جو آج کے تازہ ترین حملے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اب ان کی ناکامی کے کچھ اور ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ فائنینشل ٹائمز جو کہ سب سے دنیا کا ایک بڑا کریڈیبل ادارہ سمجھا جاتا ہے، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ نیتن یاہو از اسٹل فار فرام اچیونگ سکسیس۔ خود فائنینشل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو بہت دور ہے کامیابی سے۔ تو خود جو میڈیا ان کے انفلوئنس میں تھا اور ان کی صفائیاں دیتا تھا اور ان کے حق میں بیانیاں بناتا تھا، آج وہ خود ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اور پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے، ننگے ہو گئے کہ یہ تو بھائی کسی قابل نہیں ہے، کسی جوگے نہیں ہے، یہ اتنی فورسز استعمال کر کے بھی ابھی تک فار فرام ہے، کامیابی سے اتنے دور ہے۔ پھر بلومبرگ، یہ بھی بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی آپ رپورٹ دیکھیے، یو ایس اے ہیز انفارمڈ اسرائیل وڈ بی ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو سپورٹ وار، کہ بلومبرگ کے مطابق یہ اندر کھاتے بتا دیا گیا ہے اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے کہ اب ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا اس وار کو سپورٹ کرنا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بھائی، یہ 75 سالوں میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، اس نے بڑے لوگوں کو مارا ہے وہاں پر، لیکن اس طرح کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے وہ لوگ، اس طرح سے کبھی اسرائیل کے خلاف بیان نہیں آئے، اس طرح کبھی پبلک وہاں پر کھڑی نہیں ہوئی، اس طرح کبھی میڈیا ان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو یہ 75 سالوں میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم اس جنگ کو مزید سپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو ہمدردی ہے یا بڑے وہ کوئی اخلاق والے ہیں یا بڑے کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، انسانیت کی ان کو پرواہ، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات، یہ آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جنگیں جو ہوتی ہیں یہ صرف مفادات کی جنگ ہوتی ہے۔ اگر اسرائیل کو مغرب اور امریکہ سپورٹ کرتا ہے تو وہ اپنے مفادات کے تحت کرتا ہے، کیونکہ وہ مڈل ایسٹ کو اسرائیل کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے، جو پورا یہاں پر آئل ہے، اصل جنگ تو مڈل ایسٹ میں آئل کی ہے نا، تو وہ سارا آئل جو ہے وہ اس کے اسرائیل کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ پھر ان کی سب سے بڑی بیس جو ہے وہ اسرائیل میں ہے، تو اس کے علاوہ ان کے ہتھیاروں کا ڈیلر جو ہے وہ اسرائیل ہے، تو اس کے اپنے مفادات ہیں، اس لیے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، اور کوئی اس کی رشتہ داری نہیں ہے اسرائیل سے، یہ مفادات کی جنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر فرق صرف اتنا آیا ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں جو ان کے باقی مفادات ہیں ان کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، تو وہ اسی لیے اسرائیل جو کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے لیے کم مفاد والی جگہ ہے، وہ جو باقی مفادات ہیں دنیا میں ان کو وہ ریزرو کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس جنگ نے جو فرق ڈالا ہے وہ یہ ہے، اور اسی وجہ سے مغرب اور امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ہیومینٹی کی پرواہ کر رہے ہیں، اور یہ کہ کوئی انٹرنیشنل لا کی اچانک ان کو یہ آ گئی ہے کہ جناب اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، ایسی کوئی چیز نہیں، یہ مفادات کی جنگ ہے۔ اور اب یہ آپ دیکھیں نا، یہ طیب اردگان نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل جہاں پر بلی کا بکرا ہے اس کو کبھی بھی قربان کیا جا سکتا ہے، تو وہ بیسیکلی یہ بیان جو ہے اسی کانٹیکس میں تھا کہ یہ ان کے مفادات کا محافظ ہے۔ جب ان کو لگے گا کہ اب ان کا مفاد نہیں ہے
تو اس کو قربان کر دیں گے۔ پھر آپ یہ اسرائیلی میڈیا ہی کا بیان دیکھیے جس میں وہ اپنے سولجرز کا جو انٹرویو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ یہ جو لبنان بارڈر پر لڑ رہے ہیں کہ ہمیں فوڈ کی شارٹیج ہے، ہمیں اکوپمنٹ یعنی ہتھیاروں کی شدید کمی ہے، ہمیں کوئی جگہ نہیں ہے سونے کے لیے، حالانکہ سردی آ چکی ہے اور ہم بڑی مشکل سے یہاں پر اپنا گزارا کر رہے ہیں، ہمارے لیے سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں، کبھی ہم ایمبولینسز میں بھی جا کر سو جاتے ہیں۔ تو یہ خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، اور کہ ان کی فوج کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، ایک تو سینکڑوں ہلاک ہو رہے ہیں، پھر ان کو نہ کھانا پہنچ رہا ہے نہ ہتھیار پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے ساتھ۔ پھر اس ساری صورتحال میں نتن یاہو کی جو کرسی ہے وہ بالکل نازک شاخ پر اس نے آشیانہ بنایا ہوا ہے، اور کسی بھی وقت وہ نازک شاخ ٹوٹ سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر جاتا ہے، یعنی یہ 4 دنوں سے 10 دنوں میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس میں نتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ اوور تھرون کی جا سکتی ہے۔ اور یہ تو رپورٹس ہم آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو نتن یاہو کا دھڑن تختہ ہو جاتا، اور اگر اب یہ جنگ رک جاتی ہے تو بھی اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اس کی جو کرسی اب وہ بالکل نازک شاخ پر وہ کھڑی ہے، کسی بھی وقت وہ شاخ ٹوٹ سکتی ہے۔ اب ذرا یو ایس بیسز کی بات کر لیتے ہیں۔ مسلسل یو ایس بیسز اب حملے میں ہیں، بلکہ اب تو مڈل ایسٹ میں عراق اور شام میں خاص طور پر جو آزادی کی جنگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور آفیشلی اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے عراق کی تنظیموں کی جانب سے، سیریا کی جانب سے، کہ اب ان کے اڈے ہم نے ختم کرنے، اور مسلسل ان کی بیسز پر اٹیکس جاری ہیں۔ یہ ایربل ملٹری بیس ہے ایئرپورٹ کے ساتھ ملک، یہاں پر آرمڈ ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے، سب سے گھاتک حملہ یہ کہا جا رہا ہے، اور اس بیس پر پہلی دفعہ اٹیک کیا گیا ہے۔ تو پورا جو ان کا ایئرپورٹ کا نظام تھا وہ درہم برہم انہوں نے کر کے رکھ دیا ہے، اور بدلے میں امریکہ نے بھی بمباری شروع کی ہوئی ہے، تو اس کا بھی زیادہ سخت ری ایکشن اب وہاں سے آ رہا ہے۔ تو جنگ وہاں پر بھی آہستہ آہستہ بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہے۔ کل امریکہ نے ان کے کچھ ریزیڈینشل ایریاز ہیں وہاں پر بھی بمباری کی ہے، تو اس کا بھی بڑا سخت ری ایکشن آیا ہے۔ تو آلموسٹ 80 کے قریب اب حملے ان پر ہو چکے ہیں، اور 70+ ان کے سولجرز انجرڈ ہیں، اور کل جو حملے ہوئے تھے اس میں ان کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو غزہ کی یہ جنگ پوری طرح سے مڈل ایسٹ میں پھیل رہی ہے، اور اس کے بڑے سخت اور خطرناک جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک معاہدے کی بات چل رہی ہے کہ ٹروس ہونے جا رہا ہے، کچھ دیر کا وقفہ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اب دیکھیے کہ یو ایس اس حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہے کہ اگر یہ معاہدہ مکمل ہو جاتا ہے، جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو کیونکہ ان کے اپنے مفادات بہت نقصان میں، لیکن ان کو ایک فکر اور خطرہ یہ بھی ہے کہ جب یہ جنگ بندی ہوگی تو وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا جائے گا، اور جب انٹرنیشنل میڈیا جائے گا تو وہ تمام چیزوں کا بھانڈا پھوڑ دے گا، وہ ان کی ناکامی کا بھی بھانڈا پھوڑے گا، اور جو وہاں پر ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کا بھی بھانڈا پھوڑے گا، چونکہ یہ تو اس چیز کو ڈینائی کرتے آئے نا۔ بائیڈن نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو شہادتوں کے نمبر آ رہے ہیں میں اس پر بلیو ہی نہیں کرتا، یہ صحیح نمبر نہیں ہے۔ تو جب انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر جائے گا، وہاں کے لوگوں کی باتیں سامنے لے کر آئے گا، وہاں کی تباہی دنیا کو دکھائے گا، تو پھر پوری طرح سے جو رہی سہی کسر ہے وہ بھی نکل جانی ہے۔ جو تھوڑا بہت اب یہ ڈیفینڈ کر پا رہے ہیں، جو تھوڑا بہت بیانیہ ڈٹھائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ انہوں نے بچا رکھا ہے، وہ بھی کسی جوگا نہیں رہنا۔ تو یہ اس وقت یو ایس کو بڑا کنسرن ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف غزہ کی بیٹل فیلڈ میں نہیں لڑی جا رہی، یہ ٹویٹر پر بھی لڑی جا رہی ہے، یہ پبلک انفارمیشن کی وار ہے، یہ پبلک اوپینین کی وار ہے، اور آج کی دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جو سب سے بڑی جنگ ہے، وہ جو سب سے بڑا ویپن ہے وہ پبلک اوپینین کا ویپن ہے۔ یہ ایسا ویپن ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو اڑا کے رکھ سکتا ہے، اور دنیا کا کوئی ہتھیار اس پبلک اوپینین کے ہتھیار کے آگے ٹک نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کوئی سپر پاور کیوں نہ ہو، وہ اس ہتھیار کے آگے ٹک نہیں سکتی ہے۔ تو اب اس میں جو بڑا کردار ہوتا ہے وہ میڈیا کا ہوتا ہے، اور اب میڈیا میں بھی بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ یعنی یہ اتنی غیر روایتی جنگ ہے کہ یہ دنیا کے امیر ترین جو لوگ ہیں ان کے درمیان بھی یہ رفٹ لے کر آئی ہے، ان کے درمیان بھی اس نے الگ کشمکش اور لڑائی شروع کروا دی ہے۔ دنیا کے ممالک میں اپنے اختلافات اور ان کی حکومتیں جو ہیں وہ خطرے میں آ گئی ہیں، اور جو میڈیا ہے اب وہاں پر بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اب دیکھیے کہ بی بی سی کے جو اہم ترین جرنلسٹ ہیں درجنوں کی تعداد میں، انہوں نے اپنی مینجمنٹ کو خط لکھا ہے کہ آپ بائسڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں، ہم جو سٹوری آپ کو بھیجتے ہیں آپ اس میں الٹریشن کر کے اس کو تبدیل کر کے چلا آپ کچھ اور رہے ہیں، ہم آپ کو کوئی اور سٹوری بھیج رہے ہیں، آپ جانب درانہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی مثال اس سے پہلے ملتی ہو۔ تو یہ اب میڈیا میں باقاعدہ بغاوت شروع ہو گیا۔ میڈیا میں تو اس طرح کا رواج ہی نہیں ہے، جو آپ کا رپورٹر ہوتا ہے، جو آپ کا امپلائی ہوتا ہے، وہ تو کچھ بول ہی نہیں سکتا مینجمنٹ کے خلاف۔
تو یہاں پر باقاعدہ ایک بغاوت بی بی سی کے خلاف ہو گئی ہے، تو اس چیز کو بھی آپ نے معمولی نہیں سمجھنا۔ دوسری جو ایک بڑی چیز ہوئی ہے جو مغرب کے میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہے، جس نے وہاں پر کھلبلی مچا کے رکھی ہوئی ہے، وہ ایک واقعہ ہوا ہے نیو یارک میں۔ ایک ایجپشین وہاں پر اس کی شاپ تھی، اور وہاں پر اوباما کا جو ایکس ایڈوائزر ہے وہ وہاں پر آتا ہے، اور اس کی تکرار ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے 5000 فلسطینی بچے شہید کیے ہیں یہ بھی کم ہیں، یہ اور بھی ہونے چاہیے۔ تو اس طرح وہ جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اس پر اب اوباما کے اس کے ایکس ایڈوائزر کو گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس پر اوباما کا موقف کچھ اور ہے، ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں، انہوں نے اس کی بالکل سخت مخالفت کی اور کہا ہے کہ اس طرح اسرائیل جنگ نہیں جیت سکتا، یہ مزید وہاں پر جدوجہد والے لیڈر پیدا کر رہا ہے۔ یہ جو بچے جن کے والدین شہید ہو رہے ہیں وہ کل کو وہ بھی ہتھیار اٹھائیں گے، تو آپ سیکیور نہیں ہو رہے بلکہ اپنی ریاست کے وجود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے اور شہید ہونے چاہیے، تو اس پر پورے امریکہ میں اور مغرب میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور اب اس ایکس ایڈوائزر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی جو بڑی چیز ہے جو آپ امریکنز کو داد دینی چاہیے آپ کو، کہ امریکن جو پیپل ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اس ایجپشین جو وینڈر ہے جس کی شاپ ہے وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اس سے اظہاری یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پر امڑ آئی ہے اس دکان پر، اور اس کے ساتھ اظہاری یکجہتی کر رہے ہیں، اور راتوں رات جو اس کا بزنس ہے وہ بھی اتنا ایکسپینڈ کر گیا ہے کہ لوگ آ کر اتنی اس کی مدد بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اظہاری یکجہتی بھی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ غزہ کی جنگ نے دنیا میں کتنی تبدیلیاں لے آئی ہے، کہ حکومتیں ایک طرف کھڑی ہو گئی ہیں، ان کی پبلک دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے، ان کا میڈیا تیسری طرف کھڑا ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ چوتھی طرف کھڑی ہیں، جو دنیا کے بلینئرز ہیں وہ پانچویں طرف کھڑے ہو گئے۔ یعنی اتنی اس نے دنیا میں رفٹ پیدا کر دیا، اتنے اختلافات پیدا کر دیے ہیں کہ اب دنیا کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں گے تو باقی دنیا کا نظام بھی چلے گا، یعنی پوری دنیا کا نظام اب اس جنگ کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جو سب سے بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں افغانستان کی جنگ ہوئی، عراق کی ہوئی، شام کی ہوئی، یوکرین کی ہوئی، یہ تو ریسنٹ جنگ ہے نا، آپ کو ان سب کا پتہ ہے، کیا اس نے دنیا میں اتنا امپیکٹ ڈالا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی اس جنگ نے پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پوری دنیا کا نظام اب یہاں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ یو کے کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے، جو جرنلسٹ شہید ہوئے تھے یو کے نے باقاعدہ کنڈیم کیا ہے، اور یہ بھی غیر معمولی چیز ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں یہ ہیروز ہیں، اور آپ بالکل ان جرنلسٹ کو شہید کرنے کی آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، آپ کوئی صفائی پیش نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہوا ہے، اور وہ ہیروز ہیں جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ تو یو کے نے بھی اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اب ذرا غزہ کے نہتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، اور غزہ میں بمباری اسی طرح سے جاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈیڈلی بمبارڈمنٹ پورے غزہ میں، خاص طور پر ساؤتھ میں مسلسل بمباری جاری ہے، اور اب ڈاکٹرز کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الشفا کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو قید میں لے لیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور نامعلوم مقام پر لے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 پیرامیڈیکل اسٹاف میں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور مقصد صرف یہی ہے کہ ڈاکٹرز کو مکمل طور پر یہاں سے لیو کروایا جائے، خوف میں مبتلا کر کے، ٹیرر میں مبتلا کر کے۔ اب دیکھیں نا، جن کو گرفتار کر رہے ہیں وہ ان پر دہشت گردی کے بھی مقدمات چلا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کئی ڈاکٹر شہید بھی ہو چکے ہیں۔ ایک WHO کی نمائندہ ڈاکٹر تھیں جو اپنے 6 ماہ کے بیٹے اور اپنے ہسبینڈ اور 2 بھائیوں کے ساتھ گھر میں موجود تھیں، اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی کافی ڈاکٹر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ ہسپتالوں کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کل ایک بڑی دردناک ویڈیو سامنے آئی جس میں خان یونس، جو کہ ساؤتھ کا شہر ہے، یہاں پر 100 باڈیز کو اجتماعی طور پر ان کی تدفین کی جا رہی تھی۔ تو اس ویڈیو نے بھی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو وہاں پر اجتماعی قبروں کا اب رواج جو ہے وہ معمول ہو چکا ہے، یعنی دنیا میں جو سب سے بڑی کرب اور دکھ اور درد کی بات سمجھی جاتی ہے وہ اب غزہ میں معمول کی بات بن چکی ہے۔ تو یہ اہم ترین تفصیلات تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔